बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। हमदर्दनाक एपिसोड नंबर 6। ये कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि मेरा ताल्लुक किसी और कबीले से था और मैं वहां से निकलकर ईला बस्ती पहुंचा था, मैंने बस्ती वालों के दरमियान अपने लिए कोई जगह नहीं बनाई थी, बल्कि मैंने एक सरसब्ज पहाड़ की बुलंद चोटी पर अपना ठिकाना बनाया था और बस्ती के लोगों से फासले एख्तियार किए थे। मेरी जात से न किसी को नुकसान पहुंचता था न फायदा। कुछ लोग मेरे मुखालिफ थे और कुछ ये कहते थे संभाला से कोई नुकसान नहीं है। रफ्ता रफ्ता बस्ती के तमाम ही लोग मुझसे बेताल्लुक हो गए थे, लेकिन बस वो नन्हा सा बच्चा जिसने अपनी मासूम उम्र में मुझसे दोस्ती की थी हमेशा हमेशा मेरा दोस्त रहा और मेरी निगाहों के सामने जवान हो गया। मेरी तमाम तर तवज्जो, तमाम तर इल्म और तमाम तर मोहब्बत उसके लिए थी और दूसरा काम मेरा सिर्फ ये था कि मैं इन पुरअसरार अलूम के बारे में मालूमात हासिल करूँ जिनका ताल्लुक सितारों और ज़मीन से है, और उन जड़ी बूटियों से राब्ते रखूं जो उम्र को कायम रखती हैं। और ये एक अनोखा फ़लसफ़ा है कि मट्टी की तख्लीक को मट्टी का जुज़ दिया जाता रहे तो वो कायम रहती है, और वो लोग इसके बारे में न जाने क्या क्या कहानियाँ सुनाते हैं। वो जड़ी बूटियाँ जो मट्टी में उगती हैं, अगर उनके बारे में मालूमात हासिल कर ली जाए तो वो सेहत के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाती हैं, और मैंने हमेशा उन्हीं जड़ी बूटियों से अपनी ग़िज़ा हासिल की। और मेरा तो मज़हब ही मुख्तलिफ था और मैं इस पर इन्हिसार करता था। मेरा मज़हब सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि ख़ुद को कायम करो और इंसानियत को कायम रहने दो। लेकिन बात चूँकि जंबल की हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें बताऊँ मेरे नौजवान दोस्त कि जिस वक्त जंबल अपने घर में दाखिल हुआ तो पूरे घर पर एक सकूत तारी था। सरदार गर्दन झुकाए बैठा हुआ था और जंबल की माँ भी सोगवार अंदाज में खामोश थी, और जंबल को उस सोगवारी पर हैरत हुई और वो माँ के करीब पहुंचकर बोला, क्या बात है माँ? तो उसकी आवाज़ पर माँ ने निगाहें उठाई और उसकी आंखें आंसू में डूबी हुई थी। उसने सिसकी लेकर कहा, तूने हमारा खानदान ख़त्म कर दिया जंबल। आखिरकार तूने इस खानदान को ख़त्म कर दिया। अब हमारी नस्लों में कोई सरदार नहीं होगा, जबकि शायद ये बात तेरे इल्म में भी है कि हम तो सदियों से सरदारों के खानदान में सरदारी करते चले आए हैं। हमारा एक मकाम है और हमारे अजदाद की रूहें इस बात की निगरान थी कि सरदारी हमारे ख़ानदान में ही रहे, लेकिन तूने मेरी कोख से जन्म लेकर मुझे शर्मसार कर दिया। अब हम यहाँ के आम इंसान होकर रह जाएंगे। तूने वाकई मुझे जलील किया जंबल। अब लोग कहेंगे कि ये मैं ही थी जो किसी ऐसे बेटे को जन्म न दे सकी जो सरदारी के काबिल होता, जबकि इस खानदान की माओ ने सरदार पैदा किए थे। तूने तो मुझे पस्तियों में धकेल दिया है। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। मगर माँ, मेरा सरदार बाप तो कहता है कि पूरी बस्ती हमारा एक खानदान है, हम सब आपस में बहन भाई हैं। बस्ती का कोई भी शख्स सरदार बन जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशुमार भाइयों में से एक भाई अगर सरदारी का अहल करार पाए तो हम में से मुख्तलिफ तो नहीं है। यही सबक तो मुझे मेरे बाप ने दिया है। क्या फ़र्क पड़ता है? हम सब एक ज़मीन के बेटे हैं। हर बेटे का अंदाज मुख्तलिफ होता है। अगर धरती माँ का एक बेटा मोहब्बत का पुजारी है तो दूसरा वो होगा जो उसकी हिफाजत करने वाला बनेगा। इला को अपने मुहावजों से मायूसी तो नहीं है माँ, और ये सब उस बूढ़े अजनबी की तरबियत है जो न जाने कहाँ से यहाँ आ मरा है और कोई उसे मुंह नहीं लगाता सवाए इस बेवकूफ़ के। और मैं जानता हूँ कि इस बेवकूफ़ ने इसकी बात मानी है और अपनी डांस में मोहब्बत का पुजारी बन गया है। ये आवाज़ सरदार की थी। जंबल ने बाप की तरफ देखा और बोला, हाँ बाबा, आप ठीक कहते हैं, लेकिन बात तो वही हुई। आप भी तो सरदार की हैसियत से बस्ती के हर शख्स को मोहब्बत का सबक देते हैं। उसने मेरे दिल में यही सबक उतारा है। क्या उसने बुरा किया बाबा? 100% बुरा। उसने मेरी पुश्त में खंजर खोपा है। हमारी नस्लों को ख़त्म कर दिया है उसने। मैं हमेशा उस बूढ़े को नापसंद करता था, लेकिन अब उसने बराह रास्त मुझ पे वार किया। अब उसके बारे में सोचना पड़ेगा। नहीं मेरे बाबा, वो तो बहुत मासूम है। संभाला अजीम है, उसका इल्म लामहदूद, वो सितारों का हम सफ़र है और उसके वजूद से मोहब्बत के चश्मे उबलते हैं।
اس نے مجھ سے کوئی بری بات نہیں کہی، اس نے صرف محبت کا سبق دیا۔ وہ کہتا ہے کہ ظلم ایک بری فطرت ہے۔ تم اسے نہیں جانتے بابا، وہ تو بہت گہرا انسان ہے۔ وہ ایک ایسی دنیا کی باتیں جانتا ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن وقت گزرے گا تو دنیا عالم وجود میں آئے گی، اور بابا اس دنیا کی کہانی اتنی عجیب ہے کہ میرے دل میں اتر گئی ہے۔ میں اس دنیا میں جانا چاہتا ہوں، بلکہ میری اس سے باتیں ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے اپنے لامحدود علم سے اس دنیا میں جانے کا راستہ بتائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ میں تم سے اجازت لے لوں۔ وہ تجھے تباہی کی آخری منزل تک پہنچا دے گا۔ اس نے پاگل کر دیا ہے تجھے۔ اس نے مجھے یہ دن دکھایا، لیکن میں ابھی سردار ہوں۔ میں کل ہی اس کے لیے بندوبست کرتا ہوں۔ میں دیکھوں گا کہ وہ تجھے کس حد تک بہکاتا ہے۔ اسے یہاں سے نکال کر دم لوں گا، اور اگر نکال نہ سکا تو اسے قتل کر دوں گا۔ اور یہ بات سن کر وہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، ہاں یہ کام تو کر سکتے ہو، لیکن سنبھالا یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ انسان دوست ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کو انسان کی جان لینے کا کوئی حق نہیں، اور جو اپنے اختیار سے ناجائز فائدہ اٹھا کر یہ کام کرتا ہے وہ انسان نہیں بلکہ قابل نفرت شخصیت ہے۔ حالانکہ وہ اس قدر قوتوں کا مالک ہے بابا کہ یہ بات میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم اسے قتل نہیں کر سکو گے۔ ہماری بستی کے لوگ اسے ہلاک نہیں کر سکیں گے۔ وہ چاہے تو اپنے علم سے ہم سب کی ہلاکت کا بندوبست کر سکتا ہے۔ وہ ایلا کو ایک جیل میں تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا، اور تم بھی اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ قتل و غارتگری کی ان باتوں سے مجھے نفرت ہے بابا، اور اسی لیے میں تمہاری دنیا سے چلے جانا چاہتا ہوں۔ کاش ہمیں ہماری منزل مل جائے۔ یہ کہہ کر زنبل اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلا۔ اس کے ماں باپ نے اسے آواز نہیں دی۔ وہ بہت دل برداشتہ تھے اور سمجھتے تھے کہ زنبل نے انہیں بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ وہاں سے چل کر وہ ندی کے دوسرے کنارے پر ایک چٹان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے دل میں باپ سے ہونے والی گفتگو کے لیے غم کے آثار تھے، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا باپ کتنے برے انداز میں سوچنے کا عادی ہے۔ ایسے وقت میں دو ٹھنڈے ہاتھ اس کی آنکھوں سے آ لگے، اور بینا کے کنوارے جسم کی مہک کو وہ میلوں دور سے سونگھ سکتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے بینا کے ملائم ہاتھ اپنی آنکھوں سے نہیں ہٹائے، کیونکہ اس طرح اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کی ٹھنڈک اس کے وجود میں اتر رہی تھی۔ بینا کی آواز ابھری، بتاؤ میں کون ہوں؟ تم زندگی ہو، تم تپتے ہوئے صحراؤں میں ٹھنڈا پانی ہو۔ اگر تم نہ ہوتی تو یہ کائنات حدت سے جل جاتی۔ نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہو، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ بینا دونوں ہاتھ ہٹا کر اس کے سامنے آ گئی۔ اگر اس جگہ اس ندی کے کنارے کوئی مجھے قتل کر دے بینا، تو کیا تمہیں اس کا افسوس نہیں ہوگا؟ صرف افسوس؟ میں تو اسی جگہ اس پتھر سے سر ٹکرا کے مر جاؤں گی، بینا نے کہا۔ تو پھر مجھے بتاؤ میں اس ہرن کو کیسے مار دیتا؟ میں نے سرداری چھوڑ کر اس کی زندگی بچا لی بینا، میں نے تو اپنی زندگی بچائی ہے۔ بتاؤ کیا میں نے برا کیا؟ سب لوگ اس بات پر افسوس کر رہے ہیں، لیکن میں بہت خوش ہوں۔ زنبل میں جانتی ہوں کہ ہرنوں کو اس محبت بڑے جوڑے کو معاف کر کے تم نے اپنی اور میری محبت امر کر دی ہے، لیکن یہ دنیا میرے قابل نہیں ہے بینا، یا میں اس کے قابل نہیں۔ میں اس دنیا سے آگے کی دنیا میں جانا چاہتا ہوں۔ آگے کی دنیا بہت انوکھی ہوگی بینا، اور میرا استاد سنبھالا کہتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں بھیج دے گا۔ بینا کیا تم مجھے وہاں جانے کی اجازت دے دو گی؟ لیکن تم واپس کب آؤ گے زنبل؟ بینا نے اداسی سے پوچھا۔ شاید کبھی نہیں۔ وہ دنیا ایسی ہے کہ وہاں جا کر واپس آنے کا کسی کا دل نہیں چاہتا، اور میں کیا کروں گی؟ تم اپنی بستی میں رہو گی۔ یہاں کے رسم و رواج مجھے پسند نہیں، اپنی اپنی طبیعت کی ہے، مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ کیا تم میرے ساتھ اس اجنبی دنیا میں چلو گی؟ نہیں، میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اپنی بھیڑوں کو نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے ان پہاڑوں سے محبت ہے، اور مجھے یہ درخت بہت پسند ہیں۔ نہیں زنبل، میں انہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ تم مجھے اس دنیا سے جانے کی اجازت دو، میری اور تمہاری پسند میں فرق ہے۔ تم مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے جانا چاہتے ہو، تم بھی تو اس دنیا کو چھوڑ کر میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ تو ٹھیک ہے، میں اب کبھی تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ بینا ناراض ہو کر چلی گئی، اور وہ خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ آج اس نے بینا کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، حالانکہ بینا نے کئی بار پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، جیسے وہ اسے بلا لے گا، دوڑ کر پکڑے گا، لیکن زنبل کو اب اس ماحول سے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا، بینا کو بھی۔ اسے تو اس نئی دنیا میں سانس لینے کی آرزو تھی جو خوابوں کی طرح انوکھی تھی۔ وہ اس دنیا کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کے لیے تیار تھا۔ بینا اس کی محبوبہ ضرور تھی،
لیکن اس کی منزل نہیں تھی، اور بینا کو تو اسی دنیا سے محبت تھی۔ وہ ان پہاڑوں کو چاہتی تھی، اسے اپنی بھیڑوں سے پیار تھا جو ایک آواز پر اس کے گرد جمع ہو جاتی تھی۔ اس میں اور بینا میں بہت فرق تھا۔ وہ تجسس پسند تھا اور بینا ایک ساکت جھیل، اسے جھیلوں کا سکوت پسند نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ بینا اس کے بغیر بھی زندگی گزار لے گی۔ کاش بابا سنبھالا اسے اس دنیا میں بیچ دے، یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے، اس نے سوچا۔ میں نے ستاروں سے رہنمائی طلب کی۔ ستاروں نے جو مجھے تازہ کہانیاں سنائی وہ عجیب تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جس دنیا کو میں زمبل کے سامنے پیش کرتا رہا ہوں وہ مصائب کی دنیا ہوگی۔ بے شک اس دنیا کا انسان بہت سے مسئلوں پر قابو پا لے گا، لیکن وہ انسان بہت برا انسان ہوگا اور وہ دنیا کانٹوں کی دنیا ہوگی۔ اور یہی سب کچھ میں نے زمبل کو بتایا تو اس نے کہا، بابا کانٹے میرا رستہ نہیں روک سکتے، میرے دل میں وہاں جانے کی شدید آرزو ہے۔ دیکھو زمبل، اس دور میں جانے کے لیے میرا علم تمہیں راستے تو بتا سکتا ہے، لیکن تمہیں ایک لمبی زندگی گزارنا ہوگی۔ تمہیں پتھر کے ایک مجسمے میں تبدیل ہونا ہوگا۔ تم پتھر بن کر اس وقت کا انتظار کرو گے جب تمہیں اس دنیا میں جانے کا راستہ ملے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہر عمل کا ایک اور عمل ہوتا ہے اور ہر عمل تک گزرنے کے لیے اس دوسرے عمل سے گزرنا ہوتا ہے۔ تمہیں پتھر بن کر ایک طویل زندگی گزارنا ہوگی۔ پتھر ہی کی حیثیت سے تم اس دنیا میں داخل ہو سکو گے۔ ہاں، تم دیکھ سکو گے، سمجھ سکو گے، سوچ سکو گے، لیکن ایک پتھر کی حیثیت سے تمہیں اپنے وجود پر اختیار نہیں ہوگا۔ ایک بے جان بت کی طرح تم زندگی گزارو گے، لیکن تمہارا دل سینے میں دھڑکے گا، تمہاری آنکھیں ہر اچھے منظر کو دیکھیں گی۔ بولو، کیا یہ انداز بھی تمہیں قبول ہوگا؟ مجھے سب کچھ قبول ہے بابا، میں تو صرف اس دنیا میں جانا چاہتا ہوں، کسی بھی شکل میں، کسی بھی حیثیت میں۔ تب میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ ستاروں کا علم تو کچھ اور ہی کہتا تھا۔ پھر اس نے کہا، میں نے اپنے ماں باپ سے بھی کہہ دیا اور بینا سے بھی کہ وہ مجھے بھول جائیں۔ بینا اپنی دنیا میں رہنا چاہتی ہے اور مجھے وہ دنیا ساری باتوں سے پیاری ہے۔ بابا مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ تب میں نے اپنے عمل کا آغاز کیا اور جھونپڑی کی ایک دیوار کے ساتھ لٹکی چمڑے کی تھیلی سے میں نے اپنی تیار کردہ وہ تمام چیزیں نکالی جنہیں میرے علم نے مجھ تک پہنچایا تھا، اور میں نے اسے ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا، اسے اپنے ہاتھ میں رکھو، یہ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کو نظر نہیں آئے گی سوائے تمہارے۔ جب تم اسے دباؤ گے تو اس سے یہ خوبصورت موتی ٹپکیں گے، اور یہ موتی تمہیں اس دور کی تاریخ بتاتے رہیں گے۔ ہر روز ایک موتی تمہارے ہاتھ سے ٹپکے گا اور اس کا رنگ سفید ہوگا، اور جب اس دور کے آنے میں آدھا وقت رہ جائے گا تب یہ موتی سبز ہو جائیں گے، اور جب یہ دور آئے گا تو یہ موتی سرخ ہوں گے، اور جب یہ سرخ موتی بھی تمہارے ہاتھ سے گر پڑیں گے اور آخری موتی تمہاری مٹھی سے نکل جائے گا تو تم پتھر کے انسان بن جاؤ گے اور پھر اس دور میں جی سکو گے۔ تم لو اسے احتیاط سے اپنے ہاتھ میں رکھو۔ زمبل اپنے ہاتھ کی مٹھی بھینچ لی اور میں نے اس کے بعد عمل کیا۔ لکڑی کا وہ پیالہ جس میں میں نے جڑی بوٹیوں کا محلول تیار کر کے رکھا تھا اور ستاروں نے اس کے لیے میری رہنمائی کی تھی، میں نے وہ پیالہ اس کے منہ سے لگایا اور زمبل نے آنکھیں بند کر کے وہ پیالہ اپنے سینے میں اتار لیا۔ لیکن مجھے زمبل سے پیار تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ جس نئی دنیا کے سفر پر روانہ ہو رہا ہے وہ بہت مشکل سفر ہے، اور میں نے اسے روتے ہوئے الوداع کہا اور کہا، جاؤ، اس بستی سے نکل جاؤ، جتنی دور جا سکتے ہو چلے جاؤ۔ اس بستی میں رہ کر تمہیں وہ کچھ دیکھنا ہوگا جو تمہارے لیے تکلیف دہ ہوگا، اس لیے اسے چھوڑ دو۔ میں نے تمہیں دیوتاؤں کی حفاظت میں دیا، اور وہ وہاں سے نکل پڑا۔ اسے اپنی بستی چھوڑ دینے کا کوئی افسوس نہیں تھا، کیونکہ نئی دنیا کے خواب اس کی آنکھوں میں جگمگا رہے تھے، وہ دلکش اور پر اسرار دنیا جس کی خواب بہت ہی حسین ہوا کرتے تھے۔ یہ خواب زمبل کی زبان سے نہیں بلکہ میری زبان سے اس کے ذہن تک پہنچے تھے، اور وہ انہی خوابوں کو اپنی آنکھوں میں سجائے برق رفتاری سے اپنی بستی سے دور نکل جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی، درخت پیچھے رہ گئے تھے اور وہ ایک اور بستی کے قریب پہنچتا جا رہا تھا۔ دشمنی سے دور محبت کی دنیا کا انسان وہ نہیں جانتا تھا کہ دوستی اور دشمنی کیا چیز ہوتی ہے۔ وہ اس بستی سے بھی ناواقف تھا جو اس کے سامنے آتی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ایلا کے دشمنوں کی بستی ہے اور ایلا کے لوگ اس بستی سے صدیوں سے دشمنی رکھتے چلے آئے ہیں۔ دونوں قبیلے ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، لیکن زمبل کے لیے نہیں، وہ تو محبت کا دنیا کا انسان تھا۔ سورج سر پر چمک رہا تھا اور زمبل کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں کوئی تبدیلی رونما ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی رفتار اب اتنی تیز بھی نہیں رہی تھی اور اس کے قدم وزنی ہوتے چلے جا رہے تھے۔
اس نے سوچا کہ شاید میں چلتے چلتے تھک گیا ہوں۔ اس کی رفتار سست ہو گئی اور پھر وہ رینگنے لگا۔ اس کا وزن بڑھتا جا رہا تھا اور بدن کی حرکت آہستہ آہستہ رکتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ رک گیا۔ اس کے بعد وہ پتھر کی طرح ساکت ہو گیا۔ اس نے اپنے بدن کو دیکھا، سب کچھ ساکت، لیکن یہ دیکھ کر بھی اس کے دل میں تشویش کی بجائے مسرتوں کا طوفان امڈ آیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ سنبھالا کی پیش کوئی درست رہی، وہ پتھر بن گیا ہے۔ اس کے ہونٹ مسکرائے اور مسکراہٹ کا یہ کھچاؤ اس کے اعضاء کی آخری حرکت تھی۔ اس کے ہونٹ بھی مسکراتے ہوئے ساکت ہو گئے، جبکہ اس کے دشمنوں کی بستی بہت قریب تھی، اتنی قریب کہ وہ دور سے انہیں دیکھ سکتا تھا۔ پتھر کی آنکھیں بالکل زندہ آنکھوں کی طرح متحرک تھی۔ اسے بستی کے چلتے پھرتے لوگ نظر آ رہے تھے۔ وہ انہیں بہت دور تک دیکھ سکتا تھا اور وہ ان گھڑ سواروں کو بھی دیکھ رہا تھا جو اس کی جانب آ رہے تھے۔ بہرحال وہ جو کوئی بھی ہیں، اگر اس کے دوست نہ ہوئے تو دشمن بھی نہیں ہوں گے۔ وہ اس کے قریب آتے جا رہے تھے، شاید انہوں نے دور سے اسے دیکھ لیا تھا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے ہتھیار سنبھال لیے تھے، لیکن انہی میں سے کسی ایک نے کہا، ارے یہ تو پتھر کا بت ہے، لیکن یہ بت یہاں تک کیسے آیا؟ اسے کون اس جگہ رکھ گیا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ ایلا والوں کی حرکت ہو۔ یہ تو ہے بھی ایلا کے لباس میں، لیکن بے حد خوبصورت، تو پھر اس کا ہم کیا کریں؟ سردار کو اطلاع دینے کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، ممکن ہے کہ یہ بھی ایلا والوں کی کوئی چال ہو، تو پھر اسے اٹھا کر ایلا والوں کے پاس لے چلو، اور وہ کام جس کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ بھی ہو جائے گا، لیکن سردار کو اس بت کے بارے میں اطلاع دینا ضروری ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اسے اٹھا کر گھوڑے پہ رکھا۔ اسے خطرہ تھا کہ وہ گھوڑے سے گر نہ پڑے، لیکن وہ لوگ اسے سنبھال کر بستی میں داخل ہو گئے اور پھر سردار کے جھونپڑے کے سامنے اسے گھوڑے سے اتار کر زمین پر لٹا دیا گیا۔ اسے لانے والے سردار کو اطلاع دینے کے لیے جھونپڑے کے اندر داخل ہو گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد سردار جھونپڑے سے باہر آ گیا۔ اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا گیا اور سردار اسے چاروں طرف سے دیکھنے لگا۔ اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے ایلا والوں نے ہمارے لیے یہ تحفہ بھیجا ہو۔ آخر ہمارے جھونپڑے کے سامنے ایلا کے ایک دربان کی ضرورت تھی۔ سردار کے لہجے میں طنز ہی طنز تھا جسے اس نے محسوس کیا، لیکن وہ تو محبت کا پجاری تھا۔ وہ تو کہنا چاہتا تھا کہ اسے کسی نفرت کے تحت نہیں بھیجا گیا۔ سردار نے پھر کہا، ہم تو چاہتے تھے کہ ایلا کا کوئی زندہ آدمی ہمارے جھونپڑے کے باہر کھڑا ہو کر زندگی گزارے، لیکن وہ اگر لوگ اپنی حقیقت پہچانتے ہیں، چلو ایسا کرو کہ اس بت کو ہمارے جھونپڑے کے سامنے کھڑا کر دو اور اس کی گردن میں دربان کا توق ڈال دو۔ یہ آج سے ہمارا دربان ہے۔ اور پھر سنبل کو سردار کے جھونپڑے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ اس کی گردن میں سیاہ رنگ کی ایک زنجیر ڈال دی گئی۔ سنبل نے دکھ بھرے انداز میں ان کے بارے میں سوچا، بے وقوف کہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اگر ان کی خوشی یہی ہے تو مجھے کیا، میں نے تو ویسے بھی ایک طویل زندگی گزارنی ہے اور اس زندگی میں نہ جانے کون کون سے دلچسپ واقعات پیش آئیں۔ چنانچہ وہ سردار کے جھونپڑے کے سامنے وقت گزارتا رہا۔ اسے احساس نہ تھا، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ موسم کا اثر۔ ہر احساس اس کے پتھریلے وجود پر فنا ہو گیا تھا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد اس نے ایلا کے چند معزز لوگوں کو سردار کے جھونپڑے کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اسے حیرت ہوئی۔ بے شمار خیالات اس کے ذہن سے گزرنے لگے۔ ایلا بستی کے چند سپاہی نیزے سنبھالے ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ سردار کو بھی ان کے آنے کی اطلاع مل گئی تو جھونپڑے سے باہر نکل آیا۔ ادھر ایلا کے رہنے والے تعجب سے زنبل کے اس پتھریلے بت کو دیکھ رہے تھے تو سردار نے کہا، آؤ آؤ معزز لوگو، ہم نے تمہارے اس تحفے کو کیسی عزت بخشی ہے۔ ایلا والوں کے لیے اس سے زیادہ فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ان کا بنایا ہوا بت ہمارے دروازے کا دربان ہے۔ سردار، ایلا سے تمہاری دشمنی ضرور چل رہی ہے، لیکن یہ دشمنی ابھی تک جنگ کا ذریعہ نہیں بنی۔ تم ایلا سے دشمنی چاہتے ہو؟ یہ بات ایلا سے آنے والے ایک بزرگ نے کہی تھی جو سردار نے ہونہار لہجے میں کہا، ہم نے کبھی ایلا سے خوف نہیں کھایا کیونکہ ابھی تک اس نے کوئی حرکت نہیں کی۔ ہم بھی امن سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت تک جب تک ایلا والوں کے دماغ اپنی جگہ قائم رہے۔ تو پھر تم نے ایلا والوں کے سینے پر یہ زخم کیوں لگایا؟ مجھے بتاؤ، کون سے زخم کی بات کر رہے ہو تم؟ یہ تمہارے جھونپڑے کے سامنے ہے۔ اس بت کو یہاں کیوں بھیجا گیا تھا؟ یہ بت نہیں، یہ تو ایلا کے سردار کا بیٹا ہے۔ کیا تم ایلا کے سردار کے بیٹے کو نہیں جانتے؟ یہ تو اس کا لہتے جگر ہے اور اس کا نام زنبل ہے۔ یہ پورے ایک ہفتے سے بستی سے غائب ہے۔ اسے ہر جگہ تلاش کیا جا رہا ہے اور یہ نہیں ملا۔ ہمیں پتا چلا کہ اس کا ہم شکل ایک بت تمہارے دروازے پر ہے اور یہ ایک سچائی ہے۔
ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ زنبل کے پتھریلے جسم کے ساتھ دربانوں کی مالا والا یہ بت تمہارے جھونپڑے کے سامنے موجود ہے۔ تم نے یہ ظلم کیا ہے کہ ہمارے سردار کے بیٹے کو پتھر کی حیثیت سے یہاں پر کھڑا کر دیا۔ بڑے دلچسپ ہو تم لوگ اور بڑی دلچسپی کی باتیں کرنے آئے ہو، لیکن ایلا والوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا تمہارے ہاں پتھر کی اولادیں پیدا ہونے لگی ہیں؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، ہمیں اب ایلا والوں سے لڑنے کے لیے لوہے کے ایسے ہتھیار بنانے ہوں گے جو پتھروں کو توڑ سکے۔ سردار نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اور قاصد کی حیثیت سے آنے والے لوگوں کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ ان میں سے ایک نے کہا، ایلا میں انسان ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ تیری بستی ضرور پتھروں کے ڈھیر میں بدل جائے گی۔ ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ تو نے اپنے جادوگروں کی مدد سے زنبل کو پتھر بنایا ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ ایلا والوں کے لیے اس سے بڑی گالی اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور اب سردار تو تیار ہے کہ تیری ان آبادیوں کو خاکستر کر دیا جائے گا اور تجھے اپنی فضول گوئی کا بھرپور بدلہ ملے۔ تم سب پاگل ہو جاؤ گے۔ اگر تم قاصد نہ ہوتے تو میں تم سب کی گردنیں کاٹ کر اپنی بستی کی سرحد کے پاس لگا دیتا اور ایک آدمی کو وہاں متعین کرتا جو دیکھنے والوں کو یہ بات بتاتا کہ میرے سامنے بڑی بات کرنے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ جاؤ پاگل کتو، ہم بھی چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھے، ہم نے تمہارا انتظار کریں گے اور تمہاری لاشوں کو پھینکنے کے لیے لمبے لمبے گڑھے بھی تیار کریں گے۔ ہم اس بت کو لے جانا چاہتے ہیں، اپنی گردنیں بچا کر لے جاؤ، یہی تمہارے لیے کافی ہے، میری جھونپڑی کا دربان یہی رہے گا۔ سردار خوفناک لہجے میں بولا اور آنے والے ایک دوسرے کی صورتیں دیکھنے لگے، پھر وہ خاموشی سے واپس چلے گئے، لیکن ان کے چہرے غصے سے سرخ تھے اور ان تمام باتوں سے ان لوگوں کی کیفیت سے زنبل پوری طرح واقف تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، سوچ رہا تھا اور جانتا تھا کہ اب ان دونوں قبیلوں کا تصادم ضروری ہو گیا ہے۔ ایلا والوں کو غلط فہمی ہو گئی اور مقامی سردار بھی طاقت کے نشے میں چور ہے۔ کاش میری وجہ سے یہ جنگ نہ ہو، میں تو امن اور محبت کا پجاری ہوں۔ پتہ نہیں یہ دنیا والے اس طرح ایک دوسرے سے کیسے لڑ پڑتے ہیں۔ اصل میں یہ پہاڑی بستیاں جاہلوں کی بستیاں ہیں۔ سنبھالا ان بستی والوں کے بارے میں کیسی کیسی دلکش کہانیاں سناتا تھا۔ کاش میں واقعی اپنی آنکھوں سے ان آبادیوں کو دیکھ سکوں، مگر میں اس جنگ کو کیسے روک سکتا ہوں، یہ میرے بس میں نہیں۔ اور جھونپڑی کے سامنے دربان کی حیثیت سے کھڑے کھڑے اس نے مقامی لوگوں کی جنگی تیاریاں دیکھی۔ زندگی لینے اور دینے کا کھیل شروع ہونے والا تھا۔ چاروں طرف ہتھیار نیزے صاف ستھرے کیے جا رہے تھے، نئے ہتھیار بنائے جا رہے تھے، وحشی نوجوان جنگ کی مشق کر رہے تھے، آبادیوں کے گرد درختوں کے تنے کاٹ کاٹ کر لگائے جا رہے تھے، ضروری مورچے بنائے جا رہے تھے اور فضا ہر وقت جنگ کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ وحشی نوجوان طرح طرح کے منصوبے بنا رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ ایلا کو خون میں رنگ دے گا اور وہاں سے لوٹ کر مار کر واپس آئیں گے۔ وہ ایلا کی خوبصورت لڑکیوں کو اٹھا کر لے آئیں گے اور انہیں اپنا غلام بنائیں گے، ان سے رقص و سرور کی محفلیں سجائیں گے۔ چاروں طرف آگ اور خون کی پکار تھی۔ زنبل کا دل لرز رہا تھا، وہ سخت شرمندگی محسوس کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بے بسی کے علاوہ اس کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس جنگ کو روکنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایلا کے قاصدوں کے جانے کے پورے ایک ہفتے کے بعد ایک صبح اچانک بستی خوفناک نعروں سے گونج اٹھی۔ پتہ چلا کہ ایلا کا لشکر اس آبادی کے سامنے پہنچ چکا ہے۔ زنبل کا دل رو پڑا۔ رک جاؤ، میرے لیے جنگ نہ کرو، غلط فہمی میں پڑھ کر زندگی کو ضائع نہ کرو، یہ انسانیت نہیں ہے۔ میں تو امن کا پجاری ہوں، میں تو محبت کا متوالا ہوں، میری ذات کے لیے خون مت بہاؤ۔ وہ بے آواز چیخ رہا تھا، لیکن کون اس کے دل کی پکار سنتا۔ مقامی لشکر بھی ہتھیاروں سے لیس ہو کر آگے بڑھا اور میدان میں پہنچ گیا۔ زنبل کی نگاہیں میدان تک نہیں پہنچ سکتی تھی، وہ اس پورے منزل کو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد چیخیں سنائی دینے لگی اور اس کا دل شدت غم سے کانپنے لگا۔ وہ اندر ہی اندر لڑ رہا تھا، کاش یہ کسی کے معاملے میں اس قدر مداخلت نہ کرتے۔ ارے میں نے تو اپنی زندگی کو سلایا ہے ایک نئی دنیا کی تلاش میں، لیکن تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو؟ کتنی زندگیاں میری وجہ سے ضائع ہو رہی ہیں، میں ان پاگلوں کو کیسے روکوں؟ میری آواز سن لو جانوروں، زندگی کے دشمنوں، جنگ بند کر دو۔ اس کی پتھریلی آنکھوں سے پانی کے 2 قطرے لڑک پڑے۔ پانی اس کے اختیار میں تھا۔ جنگ کی خولناک آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھی اور پہلے سے تیز ہو گئی تھی۔ اس کے کان پھٹے جا رہے تھے، لیکن وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے کان بند کرنے سے معذور تھا۔ وہ یہ آوازیں سنتا رہا، لرزتا رہا، اور پھر اس نے خون میں نہائے ہوئے انسانوں کو بدحاسی کے عالم میں بھاگتے ہوئے دیکھا۔ یہ مقامی لوگ تھے جنہیں شکست ہو گئی تھی۔ ایلا کے وحشی ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے، انہیں قتل کر رہے تھے۔
اور وہ موت سے دوچار ہو رہے تھے، غرور کی سزا میں رہی تھی اور اب وہ اپنی زندگی بچانے کی فکر میں تھے۔ ایلا والوں نے انہیں بدترین شکست دی تھی اور اب ان کی آبادیاں ایلا کے قبضے میں تھی۔ پھر انسانوں نے اپنے وحشی ہونے کا ثبوت دینا شروع کر دیا۔ زمین پر بسنے والوں کو یہ بتانے لگے کہ جنگل کے درندے ان سے زیادہ وحشی نہیں ہو سکتے۔ پوری بستی ایک مشل بن گئی، ہر جھونپڑا آگ میں گر گیا، خوفزدہ بچے معصوم آوازوں کے ساتھ چیختے ہوئے ادھر سے ادھر دوڑنے لگے۔ مائیں آگ اور دھوئیں میں اپنے لگتے جگر تلاش کرنے لگی اور شولو کا شکار ہونے لگی۔ پھر ایلا کے بہادر اس کے پاس پہنچے۔ اس نے دیکھا کہ ان لوگوں میں اس کا باپ بھی موجود ہے، ایک فاتح سردار جس کے پورے جسم پر اپنے دشمنوں کے خون کے دھبے سجے ہوئے تھے اور جس کے چوڑے ہتھیار نے اپنے بیٹے کا انتقام لینے کے لیے نہ جانے کتنے سر اتار دیے تھے۔ غمزدہ باپ کی اس صورت نے زنبل کو ذرا بھی متاثر نہ کیا۔ یہ ایک قاتل کا چہرہ تھا، یہ ایک ہونہار وحشی کا چہرہ تھا جو اپنے بیٹے کو پتھرائے دے کر رنجیدہ تھا، لیکن اس کے کان ان معصوم ننھی اور کمزور چیخوں کو نہیں سن رہے تھے جو اب بھی جھلسے ہوئے جسموں کو آگ سے آزاد کرانے کے لیے چیخ رہے تھے۔ پھر زنبل کے بت کو بڑے احترام سے ہاتھوں پر اٹھایا گیا اور وہ لوگ اسے لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ زنبل نے انتہائی غم کے عالم میں سوچا کہ کاش آگ پتھروں کو بھی جلا سکتی، کاش میں بھی اس آگ میں جل کر خاکستر ہو گیا ہوتا، کاش میں نے وہ نئی دنیا دیکھنے کی خواہش نہ کی ہوتی، کاش سنبھالا میری اس خواہش کو ٹھکرا دیتا، لیکن اب سب کچھ بیکار تھا۔ اب تو آگ اور خون کے انبار لگ چکے تھے، فضا میں گوشت جلنے کی بو پھیلی ہوئی تھی اور یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ آخرکار فتح حاصل کرنے والا لشکر ایلا کی سرحدوں سے اندر داخل ہو گیا۔ عورتوں اور بچوں نے فتح پانے والی لوگوں کا پرجوش خیر مقدم کیا، لیکن جن ماؤں کے بیٹے اس جنون کی نظر ہو گئے تھے وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی، ان کی نگاہیں انہیں تلاش کر رہی تھی۔ جو ہتھیار لے کر گئے تھے اور واپس نہیں آئے تھے ان آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور جو واپس آ گئے تھے وہ انہیں دیکھ کر خوشی کے آنسو بہا رہی تھی، ان کے زخموں کے لیے مرہم تلاش کر رہی تھی۔ اور ظالم سردار اپنے بیٹے کے بت کو لے کر اپنے جھونپڑے پر پہنچ گیا۔ اس نے زنبل کے بت کو جھونپڑے کے سامنے رکھا اور زنبل کی ماں باہر نکل آئی۔ وہ چیخ کر بیٹے کے بت سے لپٹ گئی، لیکن زنبل کو ماں کے آنسو متاثر نہ کر سکے۔ اس کی چیخیں ان کی چیخوں سے زیادہ دلدوز نہیں تھی جو آگ میں جلتے ہوئے معصوموں کی چیخیں تھی۔ زنبل کا باپ بھی غمزدہ شکل بنائے ایک جگہ کھڑا تھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بستی والے لوگ وہاں پہنچے اور آنے والوں میں بینا بیدی جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے زنبل کے بت کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی، زنبل کے قریب پہنچ گئی، کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، تو تم دوسری دنیا میں چلے گئے زنبل، تم نے وہی کچھ کیا جو تم کہتے تھے، آخرکار تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں تو تمہاری باتوں کو مذاق سمجھتی تھی، لیکن تم نے تو وہی کر دکھایا جو کہا تھا، کاش میں سمجھ سکتی کہ تم مذاق نہیں کر رہے مجھ سے۔ اس کی دردناک چیخیں ابھری اور وہ زنبل کے بت سے لپٹ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ زنبل نے سوچا یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے، مکاری ہے، ایلا کے رہنے والے خونی درندے ہیں، مجھے ان سب سے نفرت ہے، میں ان سب سے نفرت کرتا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنے باپ کی آواز سنی، یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے، ذرا اس کے الفاظ تو سنو، کیا زنبل نے اسے سب کچھ بتایا تھا؟ کیا یہ اس پتھریلے بت کے بارے میں کچھ جانتی ہے؟ اس سے پوچھو تو صحیح۔ اور پھر جب سختی کے ساتھ بینا سے اس بارے میں سوالات کیے گئے تو اس نے ان لوگوں کو بتایا۔ ہاں، سنبھالا اسے ایک عجیب دنیا کی کہانی سناتا تھا، انوکھی اور پر اسرار دنیا کی لاتعداد کہانیاں جہاں کے انسان بہت طاقتور ہوتے ہیں، جو ہوا میں تیرتے پھرتے ہیں اور سمندر کے سینے پر دوڑ لگاتے ہیں، ان کے مکان بہت اونچے اونچے ہیں، وہ عجیب لوگ ہوں گے جو مستقبل میں دور کی دنیا میں آ کر آباد ہو جائیں گے۔ اور زنبل ان کی کہانیاں سن کر خواہش کرتا کہ کاش وہ اس انوکھی دنیا کو دیکھ سکے۔ اور جب اس نے سنبھالا سے شدید فرمائش کی کہ اسے اس دنیا میں جانے کا بندوبست کر دے تو پر اسرار قوتوں کے مالک سنبھالا نے اس کے لیے کوششیں کی۔ اور پھر زنبل نے مجھے بتایا کہ سنبھالا نے اسے اس دنیا میں بیچنے کا بندوبست کر دیا ہے۔ اس نے مجھ سے بھی پوچھا تھا کہ کیا میں اس کے ساتھ اس دنیا میں جانا پسند کروں گی، لیکن میں نے کہہ دیا کہ میں اپنی بھیڑیوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، ان پہاڑی کی چوٹیاں مجھے اپنے ماں باپ کی طرح عزیز ہیں۔ تو اس نے مجھے چھوڑ دیا اور چلا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مگر میں اس کی باتوں کو جھوٹ سمجھتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ وہ مذاق کرتا ہے، اور نہیں جانتی تھی کہ سنبھالا در حقیقت اتنا بڑا جادوگر ہے کہ جو کہتا ہے وہ کر کے دکھا سکتا ہے۔ یہ پوری داستان سن کر زنبل کا باپ غصے سے کانپنے لگا، اس کی گرائی ہوئی آواز ابھری،
تو یہ اس جادوگر بوڑھے نے کیا ہے، مگر بینا تجھے پہلے یہ بات بتانی چاہیے تھی۔ میں تو اس شیطان کے بارے میں پہلے بھی جانتا تھا کہ وہ ضرور کوئی ایسا عمل کرے گا جس سے ایلا والے تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ لوگ بے قصور تھے جنہیں ہم نے شدید نقصان پہنچا کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس کمینے جادوگر نے میرے بیٹے کو راستے سے بھٹکایا۔ جاؤ اسے باندھ کر لے آؤ، اسے کہو کہ زنبل کو اس دنیا میں واپس لائے، ورنہ ہم اسے زندہ آگ میں جلا دیں گے۔ کاش ہم نے پہلے ہی غور کر لیا ہوتا۔ سردار کے حکم پر بہت سے افراد ان پہاڑیوں کی جانب چل پڑے جہاں سنبھالا رہتا تھا، اور یہ بات زنبل اچھی طرح جانتا تھا کہ سنبھالا اس قدر آسان بھی نہیں ہے کہ اسے آسانی سے گرفتار کر لیا جائے، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ امن پسند جادوگر جس نے آج تک ایلا والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اگر برائی پر آمادہ ہو جائے تو ایلا کو وہ نقصان پہنچ سکتا ہے جو اسے دوسری دنیا پر دوسری جگہ نہیں پہنچا تھا۔ لیکن جو لوگ سنبھالا کو تلاش کرنے گئے تھے انہوں نے واپس آ کر سردار کو بتایا کہ سنبھالا اپنی رہائش گاہ پر موجود نہیں، تو سردار نے کہا دیکھو وہ فرار نہ ہونے پائے، اسے ہر قیمت پر تلاش کر کے گرفتار کر کے لانا ہے۔ یہاں تک کہ سردار کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ وہ بڑا پریشان تھا کہ بینا کے باپ نے اس کے پاس پہنچ کر اسے کہانی سنائی جو زنبل نے بھی سنی۔ بینا کے باپ نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے جبکہ بینا کو اس کی حماقت کی بنا پر میں نے پتھروں کے ایک غار میں بند کیا ہوا تھا اور وہاں پہرا دے رہا تھا کہ میں نے اس جگہ سے باتیں کرنے کی آوازیں سنی اور حیران رہ گیا، کیونکہ باہر چٹانی دروازہ بند تھا اور اندر داخل ہونے کے لیے کوئی رہنا بھی نہیں تھا۔ تو مجھے حیرت ہوئی، اور جب میں دروازہ کھول کر اندر گیا تو میں نے سنبھالا کو دیکھا جو بینا کے قریب موجود تھا، اور مجھے دیکھ کر سنبھالا نے نفرت سے زمین پر تھوکا اور مجھ سے کہا کہ میری وحشت کی چند لمحات باقی ہیں، صرف چند لمحات، اور اس کے بعد ہم لوگ اس دیوان کی سمیت فنا ہو جائیں گے۔ بینا زنبل کی محبت ہے، اس کی حفاظت میرا فرض ہے، میں اسے تمہارے ساتھ رہنے نہیں دوں گا، اور دیکھو میں اسے لے جا رہا ہوں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بینا کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے لمحے میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ سردار بوڑھا جادوگر میرے چہرے پر سیاہی مل گیا ہے، میری بچی بھی مجھ سے جدا ہو گئی ہے۔ میں نے تو اسے اس بات کی سزا دی تھی کہ اس نے سنبھالا کی کہانی سردار کو پہلے کیوں نہ سنائی، اگر وہ ایسا کرتی تو زنبل کبھی غائب نہ ہوتا۔ اب میں کیا کروں؟ میری بچی بھی مجھ سے جدا ہو گئی۔ بوڑھے شیطان، میں تجھے زمین کے آخری کونے میں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، سردار نے شدید غصے کے عالم میں کہا، اور جھونپڑی میں داخل ہو کر اپنے ہتھیار اٹھا لایا۔ اس نے اپنے خصوصی دستے کو تیار ہونے کا کہا، اور پھر زنبل نے سردار کے خونخوار جوان چاروں طرف دوڑتے ہوئے دیکھے۔ پتھر بننے کے بعد اس پر جو بیت رہی تھی اس کا دل جانتا تھا، یہ ساری باتیں اس کے لیے ناقابل یقین تھی۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، شام رات سردار واپس نہیں لوٹا، اس کی دیوانگی نہ جانے اسے کتنی دور لے گئی تھی، اور پھر رات کو بے شمار مشعلیں بستی کی طرف دوڑتی ہوئی نظر آئی۔ ادھر اپنی کامیابی کے نشے میں چور ایلا کے لڑاکے نشے میں ڈوبے پڑے تھے، لیکن ادھر شکست خوردہ آبادیوں کے جوان اپنی بچی کچی طاقت جمع کر کے انتقام لینے کے لیے چل پڑے تھے، اور ایلا پر موت کی بارش ہو گئی۔ یہ موت ایک تندو تیز سیلاب کی طرح آئی اور پوری آبادی کو بہا لے گئی۔ ایک بار پھر موت کی داستان تازہ ہوئی، اور ایسی ہوئی کہ دیکھنے والے دیکھ ہی نہ پائے۔ ایلا کی ایک ایک جھونپڑی کو آگ میں جھونک دیا گیا۔ جھونپڑی سے باہر نکلنے والے مرد، عورتیں اور بچے تیروں کی بارش میں زندگی سے محروم ہو گئے تھے۔ ایک ایک فرد کو چن چن کر ہلاک کر دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں آگ اور لاشوں کے سوا اور کچھ بھی نہ بچا۔ فضا میں جلتے ہوئے گوشت کی چراند اور دھواں بسا ہوا تھا، اور پتھر کا زنبل وحشت زدہ نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کتنا مختصر وقت ہوتا ہے دنیا کے بدلنے میں۔ دو قبیلے اس طرح برباد ہوئے تھے کہ اب کبھی آباد نہیں ہو سکتے تھے۔ زنبل کے گرد جلدی ہوئی جھونپڑیوں کی راکھ کے سوا کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ جلے ہوئے بدن، جلی ہوئی چیزیں آہستہ آہستہ شب و روز کی شبنم، دھوپ اور ہواؤں سے مٹی بن گئے، اور پھر تیز ہوائیں اس راکھ کو نہ جانے کہاں کہاں اڑا کر لے گئی۔ ٹوٹی ہوئی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کے انبار کے علاوہ اور کچھ نہیں بچا تھا، لیکن زنبل ان ہڈیوں کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ اس کا باپ جو سنبھالا کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تھا کبھی زنبل کے پاس واپس نہ آ سکا۔ یقینی طور پر وہ انہی آبادی والوں کا شکار ہو گیا تھا جنہیں اس نے تباہ و برباد کیا تھا، اور یہ اچھا ہی ہوا تھا کہ اس نے اپنا جلا ہوا نشیمن نہیں دیکھا تھا، ورنہ موت کے بعد بھی بے سکون رہتا۔ ہڈیاں مٹی بنتی رہی، کھوپڑیاں ہوا سے لڑک کر نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ موسم بدلتے رہے، کبھی کبھی کالی گٹائے زنبل کے گرد آلود جسم کو دھوتی، گرمیوں کی دھوپ اسے خشک کر دیتی،
سردیوں کا موسم اسے نمی بخشتا، بستیوں کا اب یہاں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ پتھروں کے ڈھیر کے علاوہ اب یہاں کچھ نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے اداروں کو دیکھ رہی تھی۔ قرب و جوار کے پتھر ہوا کی کاٹ سے عجیب و غریب شکل اختیار کر گئے تھے۔ پھر ان پتھروں میں سبزہ اگنے لگا اور رفتہ رفتہ کچھ بارشوں نے یہاں کا ماحول بدل دیا اور زنبل کے چاروں طرف گھاس لہلہانے لگے۔ جنگلی پھول اگائے جن کی مہک پورے ماحول میں رچ بس گئی۔ درختوں کے پودے بھی اگ گئے تھے۔ گرمیوں کا تیز موسم اس گھاس کو زرد کر دیتا۔ پھر موسم بہار آتا اور پودے پہلے سے زیادہ سبز ہو جاتے۔ اب اس گھاس میں طرح طرح کے جانور آنے لگے تھے جو پتھر کے اس مجسمے کے قدموں میں کھیلتے۔ خوبصورت پرندے سنبل کے بدن پر آ کر بیٹھتے۔ اسے یہ پرندے بڑے پسند تھے۔ جنگل کے ایک ایک جانور سے اس کی شناسائی ہو گئی اور ان جانوروں کے درمیان زندگی گزارنے میں بڑا لطف آتا تھا۔ وہ ان سب کے مسائل سمجھنے کی کوشش کرتا، ان سب کا شناسا ہو گیا تھا، اور اگر ایک بھی دن ان میں سے کوئی نہ آتا تو اسے الجھن ہوتی۔ وہ ان کا انتظار کرتا رہتا۔ اس طرح زندگی ایک عجیب و غریب انداز میں گزر رہی تھی۔ کبھی کسی زیرک نے ایسی طویل اور ایسی عجیب زندگی نہ گزاری ہوگی۔ ادھر سنبھالا نے اس کے ہاتھ میں جو تھیلی دی تھی، اسے ٹپکنے والے موتی اس کی نگاہوں میں آتے رہتے تھے۔ سفید موتی سبز ہو گئے تھے، لیکن اتنا عرصہ گزر گیا تھا کہ اب سنبھالا کو انسانوں کی شکل یاد نہیں رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ انسان کیا ہوتے ہیں۔ جو تباہی زمانہ قدیم میں ان آبادیوں میں پھیلی تھی، اس کے بعد وہاں کسی انسان کا وجود نہیں دیکھا تھا۔ زمین پر جانور ہوتے اور آسمان پر پرندے، بس ایسا ہی ہوتا تھا۔